वालेहा बेटा, आपको स्कूल के लिए देर हो रही है। जल्दी करें वरना लेट हो जाएंगी और स्कूल में डांट पड़ेगी। जी अम्मी, मैं बस निकल ही रही हूँ। ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। काश स्कूल ही ना जाना पड़े, कितना आसान हो जाए सब, रोज उठना ही ना पड़े। ये बच्ची यहाँ अखबार बेच रही है और वहाँ स्कूल का टाइम जा रहा है। इस तरह तो ये लेट हो जाएगी। तुम ये काम क्यों कर रही हो? क्या स्कूल से लेट नहीं होगी तुम? ऐसे तो तुम्हें डांट पड़ेगी। जल्दी करो ना। मैं स्कूल नहीं जाती, मैं सारा दिन अखबार बेचती हूँ। ओह, तो तुम स्कूल नहीं जाती? काश मैं भी कभी स्कूल ना जाती, रोज जल्दी ना उठना पड़ता, कितना मजा आता ना। पर मुझे तो स्कूल जाना बहुत पसंद है। मैं यहाँ अखबार बेचती हूँ क्योंकि यहाँ पर सारे स्कूल हैं। बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ, स्कूलों के बाहर खड़े होकर तराना सुनती हूँ और सोचती हूँ कि काश कभी मैं भी पढ़ सकती हूँ। तुम्हें कब तक काम करना होगा? क्या तुम किसी और टाइम स्कूल नहीं जा सकती, या फिर घर में किसी और से पढ़ लो? घर में अगर कोई पढ़ा लिखा होता तो ये नौबत थोड़ी होती। लेकिन मेरी अम्मी कहती हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बहुत मेहरबान है। वो बच्चों का स्कूल जाना और पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। जब वो आएंगे तो कोई भी बच्चा इल्म और पढ़ाई से महरूम नहीं रहेगा। सबको उनका हक जरूर मिलेगा। मुझे एक ख्याल आया है। मेरी अम्मी रोज मुझे पढ़ाती हैं जब मैं स्कूल से घर जाती हूँ। अब से रोज तुम भी मेरे साथ आना और मेरी अम्मी तुम्हें भी पढ़ा दिया करेंगी और किताबें भी लाकर देंगी। अम्मी, इसका नाम नूर है और ये स्कूल के बाहर अखबार बेचती है। उसे पढ़ने का बहुत शौक है। मैं जानती हूँ आप उसे भी मेरे साथ पढ़ा लेंगी, क्योंकि आप ही तो कहती हैं, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। बिल्कुल बेटा, और हमारे नबी पाक की भी हदीस है कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो, और मैं इल्म हासिल करने में हर वो कोशिश करूंगी जो मैं कर सकी। आखिर वालिहा बतूल ने चोरी क्यों की? ज़ैनब और वालिहा बतूल पार्क में छुट्टी के बाद बातें कर रहे थे। जब ज़ैनब को लेने आ गए तो ज़ैनब चली गई और तभी वालिहा की नज़र ज़मीन पर पड़ी। ये कितना प्यारा है, लगता है ज़ैनब का गलती से रह गया। उसे मैं रख लेती हूँ और इससे घर जाकर खेलूंगी। वालिहा बतूल, बेटा ये खिलौना किसका है और आपके पास कहाँ से आया? मैंने तो ये आपको लेकर नहीं दिया। अम्मी, ये खिलौना ज़ैनब का है। आज स्कूल में गिर गया था तो मैंने अपने बैग में रख लिया और घर ले आई। तो बेटा, क्या आपने ज़ैनब को कॉल करके बताया था कि उसका खिलौना आपके पास रह गया है और आप उससे खेलोगी? नहीं अम्मी, मैंने उसे नहीं बताया, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं कि उसका ये खिलौना गिर गया था, इसलिए अब इससे मैं रख लूं। क्या आपको इल्म है कि ये चोरी है और आपने चोरी की है, यानी अब आप एक चोर हो? पर अम्मी, मैंने तो चोरी नहीं की, ये तो जमीन पर पड़ा हुआ था, मैंने तो बस इसे उठाया। बेटा, जो चीज़ आप बगैर मालिक से पूछे उठाएं उसे चोरी कहते हैं। आपको घर आकर ज़ैनब को बता देना चाहिए था कि आपके पास उसका खिलौना आ गया है, लेकिन आपने उसे नहीं बताया और बिना बताए उसकी चीज़ इस्तेमाल की, तो ये आपने चोरी ही की है। पर अम्मी, अगर मैंने ये ज़ैनब को नहीं दिया तो फिर क्या होगा? बेटा,
حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ جو چوری کرتا ہے وہ مسلمان نہیں جب تک وہ چوری کی توبہ نہ کرے اور ایمانداری کا رستہ نہ اپنائے۔ تو پھر اگر آپ چوری کرو گی تو آپ کو گناہ ہوگا اور قیامت کے دن عذاب کا شکار ہونا پڑے گا۔ اس لیے اللہ سے توبہ کرو اور زینب کو اس کی چیز واپس کر دو۔ کیا مجھے یہ زینب کو بتائے بغیر رکھ لینا چاہیے؟ اسے کون سا پتہ چلے گا کہ یہ میرے پاس ہے؟ یہ بہت پیارا ہے، میں اس سے کھیلوں گی، لیکن امی کہتی ہیں کہ یہ چوری ہے اور مجھے اس کا گناہ ہوگا، سزا بھی ملے گی۔ زینب کل ہی گر گیا تھا اور میں نے اسے رکھ لیا اور ساتھ گھر لے گئی تاکہ تمہیں دے سکوں۔ والہا بطول، میں کل سے پریشان تھی کہ میرا کھلونا کہاں گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ چوری نہ ہو گیا ہو، کیونکہ یہ میرے دادا ابو نے مجھے گفٹ کیا تھا، اس لیے مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ شکر ہے تم نے اسے سنبھال لیا۔ چوری کرنا بہت بری عادت ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ آخر سب دوست ناراض کیوں ہیں؟ دوستوں، میں آ گئی ہوں، مجھے معاف کر دو، میں تھوڑا سا لیٹ آئی ہوں۔ ارے یہ کیا، تم سب مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ خاموش کیوں کھڑے ہو؟ جواب دو نا۔ ہم سب تم سے دوستی نہیں رکھنا چاہتے اور تم سے کٹی ہو گئے ہیں، اور ہاں، اب کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں کھیلیں گے اور کبھی تم سے بات بھی نہیں کریں گے، یہاں تک کہ تمہارے گھر بھی نہیں آئیں گے۔ السلام علیکم مشمل زہرا، کیسی ہو؟ تمہیں پتا ہے میں نے تمہیں بہت ساری باتیں بتانی ہیں۔ وعلیکم السلام والہا بطول، تم اندر کیوں جا رہی ہو؟ سب میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ ہم تمہیں جواب کیوں دیں؟ آگے سے میرے گھر مت آنا، اندر جا رہی ہوں میں۔ میرے دوست میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آخر میں کس سے شیئر کروں؟ ہاں، مجھے ڈائری لکھنی چاہیے۔ میرے دوست بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، وہ سب بدل چکے ہیں۔ کوئی بھی میرے ساتھ نہیں کھیلتا، نہ ہی اپنے کھلونے شیئر کرتا ہے۔ میں اب کسی سے بات نہیں کروں گی اور نہ ہی کسی کو اپنی برتھ ڈے پارٹی پر بلاؤں گی۔ مجھے اب گندے دوست نہیں رکھنے، اب میں نئے دوست بنا لوں گی۔ کیسی ہو والہا بطول؟ کیا لکھ رہی ہو تم؟ اور تم یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ باہر دوستوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیل رہی؟ تم کیوں مجھ سے بات کر رہے ہو محمد حسن؟ تم بھی سب کی طرح مجھ سے ناراض ہو جاؤ نا۔ کیوں ایسا کر رہی ہو والہا بطول؟ اور تم کیا لکھ رہی ہو؟ مجھے بھی بتاؤ۔ میں نے سب باتیں پڑھی ہیں والہا بطول، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم سب سے بدگمان ہو رہی ہو۔ تو سب میرے ساتھ اتنے برے طریقے سے پیش کیوں آ رہے ہیں؟ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، لیکن تم مجھے بتاؤ، کیا پہلے کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، بلکہ سب تو بہت اچھے ہیں اور مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ والہا بطول، کیا تم نے حضرت علی علیہ السلام کا وہ قول بھی سنا کہ اپنی نگاہیں ایسے کرو جیسے تم کبھی نہیں ملے، اور اپنے دوستوں کی برائیوں کے بجائے ان کی اچھائیاں دیکھو؟
ہاں حسن، میں بھول گئی تھی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں آگے بھی اس بات کا خیال رکھوں گی۔ والیہ بطول، ہم سب تم سے اس لیے بات نہیں کر رہے تھے کہ ہم تمہارے لیے سرپرائز پلان کر سکیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم تم سے بات نہیں کریں گے۔ اس دن والیہ بطول کو بہت سارے تحفے ملے اور ان کے ساتھ ایک سبق بھی ملا کہ کبھی بھی پوری بات سنے بغیر نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے۔ امی، ہم کپڑے کب لائیں گے؟ میری ساری دوستوں کے کپڑے آ چکے ہیں، بس میں ہی رہ گئی ہوں، کیا آپ مجھے کچھ نہیں لے کر دیں گی؟ ارے نہیں بیٹا، میں کیوں تمہیں کپڑے لے کر نہیں دوں گی، میں بس انتظار کر رہی تھی کہ کچھ روزے گزر جائیں تو کپڑے لے کر دوں۔ شکر ہے امی، ورنہ میں تو شاید اپنے دوستوں اور کزنز کے کپڑے دیکھ دیکھ کر چڑھتی رہتی اور سوچتی کہ میرا کچھ بھی نہیں آئے گا۔ بیٹا کپڑے تو میں آپ کو لے کر ہی دوں گی، لیکن میری ایک بات سنو، کبھی بھی دوسروں کی چیزیں دیکھ کر حسد نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی جلنا چاہیے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو گھن۔ اس لیے اپنی چیزوں پر خوش رہنا سیکھیں۔ کیسی ہو اشمل زہرا؟ اتنے دن بعد آئی، میں اتنا یاد کر رہی تھی تمہیں کہ پتہ چلا کہ تم بس پڑھتی ہی رہتی ہو آج کل، آج کیسے یاد آ گئی میری؟ مجھے تم سے ایک درخواست کرنی تھی والیہ بطول، تم مجھے مطلب ہی نہ سمجھنا، لیکن میں بس تم سے ایک درخواست کرنے آئی ہوں۔ کیسی باتیں کرتی ہو یار، اس میں برا کیسا ماننا، تم میری دوست ہو، بلکہ بہنوں جیسی ہو، بتاؤ کیا ہوا؟ یار کیا تمہارے پاس کچھ پرانے کپڑے ہیں جو تھوڑی سی اچھی حالت میں ہو؟ اس دفعہ عید پر کوئی کپڑے نہیں بن سکے کیونکہ گنجائش ہی نہیں تھی، پر اب پتہ چلا ہے کہ کل کچھ رشتہ دار گھر آ رہے ہیں، کل جب وہ ہمیں ایسی حالت میں دیکھیں تو بہت باتیں کریں گے، امی پریشان ہیں، اس لیے میں تمہارے پاس آئی ہوں کہ کوئی پرانے کپڑے ہوں تو دے دو۔ یار اس میں شرمندہ ہونے کی کیا بات ہے، تم رکو میں آتی ہوں۔ نے کہا تھا ہمیں دوسروں کے کام آنا چاہیے اور سب کا دکھ درد سمجھنا چاہیے، اس لیے میں اب اشمل زہرا کو اپنے نئے کپڑے میں سے آدھے دے دیتی ہوں۔ مما یہ کپڑے تمہارے لیے ہی لائی تھی، ابھی تمہیں دینے ہی آ رہی تھی کہ تم آ گئی، یہ میری طرف سے تمہاری عیدی ہے۔ بیٹا تمہارے کپڑے کم کیوں ہیں، کہاں گئے، کیا آپ نے کہیں رکھ دیے ہیں؟ امی میں نے کچھ کپڑے اشمل زہرا کو عیدی کے طور پر دے دیے ہیں۔ کیا آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر ایسا کیوں کیا؟ آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا یا کم از کم پوچھ لینا چاہیے تھا۔ امی وہ گھر آئی تھی اور بتایا کہ اس کے عید کے کپڑے نہیں بنے، وہ بہت پریشان تھی اور مجھ سے پرانے کپڑے مانگ رہی تھی، لیکن مجھے تب وہ حدیث یاد آئی کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، اس لیے میں نے اس سے پرانے نہیں بلکہ نئے کپڑوں میں سے کپڑے دیے۔ پلیز امی آپ ناراض نہیں ہونا۔ بیٹا میں ناراض نہیں ہوں، میں تو خوش ہوں کہ آپ نے کسی کا اتنا احساس کیا، مجھے تو آپ پر فخر ہے کہ آپ نے اتنا اچھا کام کیا۔ ہمیں دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرنی چاہیے جو اپنے لیے کرتے ہیں۔